अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। विफाकी काबीना के इजलास में सरदार अब्दुल मजीद दस्ती को आईजी सिंध मुकर्रर करने की मंजूरी के बाद आईजी सिंध एडी ख्वाजा के मनपसंद पुलिस अफसरान में तशवीश की लहर दौड़ गई। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में एडी ख्वाजा को तब्दील करते हुए पुलिस सर्विस के 22 ग्रेड के ऑफिसर सरदार अब्दुल मजीद दस्ती को आईजी मुकर्रर करने की मंजूरी के बाद एडी ख्वाजा के मंजूर नजर अफसरान ने एक दूसरे से राबते शुरू कर दिए और एडी ख्वाजा को हटाए जाने की सूरत में अब वो भी तशवीश का शिकार हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता साल माह अप्रैल में सिंध हुकूमत ने एडी ख्वाजा को हटाकर अब्दुल मजीद दस्ती को आईजी सिंध का एडिशनल चार्ज दिया था। अब्दुल मजीद दस्ती ने कायम मकाम आईजी सिंध का चार्ज संभालते ही दूसरे रोज सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एक अहम इजलास तलब किया, जिसमें सिंध और कराची में अहम पोस्टों पर तैनात अफसरान ने शिरकत नहीं की थी और जिन अफसरान ने शिरकत की थी उन्हें इजलास के दौरान चाय के साथ बिस्किट दिए गए थे। ताहम एडी ख्वाजा ने आईजी के ओहदे से जबरी तौर पर हटाए जाने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट से रिजू कर लिया था। अदालती फैसले की रोशनी में दोबारा एडी ख्वाजा को आईजी सिंध मुकर्रर करते हुए पहले से ज्यादा बाइख्तियार बना दिया गया था और सिंध हुकूमत को अदालती फैसले पर खामोशी इख्तियार करना पड़ी थी। लेकिन सिंध हुकूमत एडी ख्वाजा को आईजी की पोस्ट से हटाने की कोशिशें करती रही। एडी ख्वाजा ने आईजी का ओहदा दोबारा संभालते ही हंगामी तौर पर एक इजलास तलब किया था, जिसमें शरीक अफसरान को चाय के साथ पेस्ट्री भी खिलाई गई थी। मीडिया पर अफसरान को बिस्किट और पेस्ट्री खिलाने का चर्चा हुआ तो मालूम हुआ कि पेस्ट्री खाने वाले अफसरान एडी ख्वाजा और बिस्किट खाने वाले अफसरान अब्दुल मजीद दस्ती यानी सिंध हुकूमत के हामी हैं। बिस्किट खाने वाले अफसरान को थोड़े दिन बाद ही खड्डे लाइन लगा दिया गया था। ताहम मज़कूरा सूरत हाल के बाइस इम्कान है कि पेस्ट्री खाने वाले अफसरान को जल्द घर भेज दिया जाएगा और बिस्किट खाने वाले अफसरान को अहम पोस्टों पर तैनात किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कसूर में कत्ल होने वाली नन्ही ज़ैनब के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ ताउन की हिदायत जारी कर दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कसूर में कत्ल होने वाली नन्ही ज़ैनब के कातिलों को फौरी गिरफ्तारी के लिए सिविल इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करने की हिदायत कर दी है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पर जारी करदा पैगाम में बताया कि आर्मी चीफ ने कसूर में मासूम ज़ैनब के साथ ज्यादती और बेईमाना कत्ल की मजम्मत की है। आर्मी चीफ ने बच्ची के गमजदा वालिदैन की अपील पर रद्द अमल करते हुए फौज को मुजरिमों की फिलफौर गिरफ्तारी और इन्हें फौरी तौर पर सजा देने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करने की हिदायत कर दी। ज़ैनब के वालिदैन ने उम्रे से वतन वापस पहुंचने पर आर्मी चीफ से मदद की अपील की थी। कसूर में 8 साला बच्ची ज़ैनब को 5 रोज तक ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया, जबकि मुल्जिमान ने बच्ची की लाश को कचरा कुंडी में फेंक दिया। वाक़े के खिलाफ शहर में हंगामे फूट पड़े और पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान की शुगर मिलों की मुंतकली से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये स्पेशल रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जनूबी पंजाब की शुगर मिल्स की अपीलों और गन्ने से मुताल्लिक किसानों की दरख्वास्त की समाअत की। समाअत के दौरान जहांगीर तरीन के वकील एहतजाज एहसन ने तहरीरी यकीन दहानी कराई कि इलाके में फाल 5 शुगर मिलें किसानों से तमाम गन्ना खरीदेंगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गन्ना खरीदारी के एक दिन का जायजा लेंगे। शुगर मिलें तमाम गन्ना सरकारी निर्खों 180 रुपए फी मन के हिसाब पर खरीदेंगी। किसानों की शिकायत पर इन चैम्बर भी समाअत करूंगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमेशा कहता हूँ बाबा रहमत से सच बोलो तो ठीक रहेगा। कोई कमजोर चीफ जस्टिस होगा जिसकी आंख और कान खुले ना हों। किसान किसके कहने पर अदालत में आए, इनकी मीटिंग्स किस किस के साथ हुई, मुझे सब मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए शरीफ खानदान की 3 शुगर मिलों समेत 4 मिलों की मुंतकली से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। समाअत के बाद किसानों ने जहांगीर तरीन को रोक कर शिकवा किया कि इनकी वजह से किसानों को गन्ने की सही कीमत नहीं मिल रही, जिस पर उन्होंने कहा कि इनकी शुगर मिल सरकारी निर्खों पर गन्ना खरीद रही है। दीगर मिलों की शिकायत वो वज़ीर आला पंजाब से करें। 2006 में इस वक्त की हुकूमत ने जनूबी पंजाब में कपास समेत दीगर फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई शुगर मिलें लगाने पर पाबंदी आयद की थी। ताहम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने शुगर मिलों की मुंतकली की इजाज़त दे दी थी। इसी बुनियाद पर शरीफ खानदान की 3 शुगर मिलें इत्तेफाक शुगर मिल, हसीब वकास और चौधरी शुगर मिल्स जनूबी पंजाब मुंतकिल हुई थीं और इसके खिलाफ जहांगीर तरीन समेत 5 शुगर मिल्स मालिकान ने अलग अलग दरख्वास्तें दायर की थीं। लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ खानदान की शुगर मिलों की मुंतकली को गैर कानूनी करार देते हुए इन्हें दोबारा अपनी पुरानी जगह मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं ज़ैनब कौम की बेटी थी, इस वाक़े से पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया है। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि ज़ैनब के कत्ल पर पूरी कौम अफसुर्दा है।
اس واقعے پر مجھ سے زیادہ میری اہلیہ پریشان تھیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس واقعے میں دکھ اور سوگ اپنی جگہ لیکن ہڑتال کی گنجائش نہیں بنتی۔ سپریم کورٹ میں پی ایم ڈی سی کے وجود اور سینٹرل ایڈمیشن پالیسی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پی ایم ڈی سی کے وجود اور سینٹرل ایڈمیشن پالیسی سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں بیرسٹر ظفر علی شاہ نے بتایا کہ پاکستان میں رجسٹرڈ طبی معالجین کی تعداد 1,64,000 اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی تعداد 47,000 سے زائد ہے، جبکہ 25,000 اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیرون ملک ملازمت کر رہے ہیں، جس پر عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو 5 لاکھ عطائی نہیں بلکہ ڈاکٹرز درکار ہیں جو اتنی قابلیت رکھتے ہوں کہ آپریشن کر سکیں۔ عدالت عظمیٰ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ماہرین جو داتا دربار سے نشئی اٹھا کر لے جائیں اور اس کا گردہ نکال کر عربی کو بیچ دیں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ کابینہ کل مجھ سے پی ایم ڈی سی آرڈیننس اور میڈیکل کالجز کے موضوع پر ایک بریفنگ لی ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ کابینہ نے کل مجھ سے پی ایم ڈی سی آرڈیننس اور میڈیکل کالجز کے موضوع پر بریفنگ لی ہے اور حکومت اپنے مشترکہ اجلاس میں اس معاملے پر اہم فیصلے کر کے اس معاملے پر قانون سازی کرے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس مسئلے کا حل اٹارنی جنرل کی معاونت سے ہی ہوگا۔ بعد ازاں عدالت نے کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی فارن فنڈنگ سے متعلق کیس میں الیکشن کمیشن سے رجوع کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی غیر ملکی فنڈنگ کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے اسد عمر اور چیری مزاری کی درخواستیں نمٹاتے ہوئے درخواست گزاروں کو الیکشن سے رجوع کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیری رحمان کہتی ہیں قصور کا واقعہ افسوسناک ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ قصور میں معصوم زینب کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل پر پولیس نے مجرمانہ غفلت کا ثبوت دیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے، جبکہ میں نے سینٹ میں تحریک التوا بھی جمع کرا دی ہے۔ زینب صرف قصور کی بیٹی نہیں، پورے پاکستان کی بیٹی ہے۔ پنجاب پولیس کس کا تحفظ کر رہی ہے؟ صرف نوٹس ہی لیتی رہے گی یا کوئی عملی اقدامات بھی کرے گی؟ پنجاب پولیس نے مجرمانہ غفلت کی مثال قائم کی ہے اور اس سے انتشار مزید پھیلے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غم و غصے کی لہر پورے پاکستان میں ہے، سب مل کر اس کو چائلڈ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے، یہ بچوں کے حقوق کا سال ہے۔ شیری رحمان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مجرمان کو پکڑ کر عبرت کی مثال بنا دینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کا گھناؤنا کام کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ پورے پاکستان کے لیے یہ امتحان اور فکر کی گھڑی ہے، یہ المیہ ہے ہمارے لیے کہ اتنے 12 انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس طرح کے سانحے قصور میں ہی 1 سال میں۔ میری اطلاع میں ابھی پیپلز پارٹی قصور سے میری بات ہوئی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پولیس نے جو بھی کیا ہے وہ کم ہے، کیونکہ 4 دن سے اطلاع تھی کہ اس بچی کو اٹھایا گیا ہے، کوئی ویڈیو بھی بنائی گئی تھی اس کے اٹھانے کی۔ تو زینب صرف ایک شہر کی، ایک گاؤں کی لڑکی نہیں ہے، پاکستان کے لیے اس وقت سب کی بیٹی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کوئٹہ دھماکے کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، بھارت کے ساتھ دہشت گردی کے حوالے سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا کہ سیکیورٹی تعاون کے معاملے پر امریکی انتظامیہ سے رابطے میں ہیں، تاہم حالیہ رابطوں کی تفصیل فی الحال میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات کے باوجود پاکستان بات چیت سے مسائل کے حل پر یقین رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئٹہ دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، جلد افغانستان کے ساتھ ان معلومات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کسی دہشت گرد قیادت کی پاکستان میں موجودگی کی اطلاعات کی تردید کرتے ہیں، اگر ایسی کوئی معلومات ہیں تو فراہم کی جائیں، پاکستان کارروائی کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی خفیہ ادارے CIA کے سربراہ کے دورہ بھارت اور کابل سے پاکستان بخوبی آگاہ ہے، اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام تر اقدامات اٹھا رہے ہیں اور متعلقہ حکومتوں سے رابطے میں ہیں۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا کہ حافظ سعید کے حوالے سے اقوام متحدہ کی پابندیوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ نے رانا ثناءاللہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ رائے ونڈ میں مور مرنے پر SP کو معطل کیا گیا، مور کا اتنا دکھ تھا تو اس معصوم ننھی جان کے بدلے وزیر اعلیٰ پنجاب کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ قصور کا سانحہ پہلا نہیں، ایسے واقعات مسلسل وہاں ہوتے رہے ہیں۔ قصور سانحہ حکومت پنجاب کی ناکامی ہے، حکومت وقت ایسے واقعات کی روک تھام میں ناکام رہی ہے۔ پنجاب میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ واقع ہوتے رہے ہیں، مگر یہ واقعہ اس لیے کل نمودار ہوا کہ 2 دن پہلے کہ جو پہلے واقعات ہوئے تھے اس پہ توجہ نہیں دی گئی، اور بار بار پارلیمنٹ کے اندر بھی کہا گیا کہ پنجاب کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خطرناک ہے۔
اس وقت پاکستان میں اگر کسی صوبے کی لا اینڈ آرڈر بدترین لا اینڈ آرڈر صورت دیکھی جائے تھانہ لیول اور کچہری لیول تک، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب اس میں سرفہرست ہے، نمبر 1 پوزیشن پہ ہے۔ ملزمان کی گرفتاری نہ ہوئی تو یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ مظاہرین پر فائرنگ افسوسناک عمل ہے۔ مظاہرین پر فائرنگ کر کے سانحہ ماڈل ٹاؤن کو دہرایا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے سانحہ ماڈل ٹاؤن سے سبق سیکھنے کے بجائے اسے دہرایا، اور حکومت کا کام لوگوں پر گولی چلانا نہیں بلکہ انہیں تحفظ فراہم کرنا ہے۔ گزشتہ روز قصور میں مظاہرین پر فائرنگ کرنے والے پولیس اہلکار گرفتار کر لیے گئے، پوچھ گچھ جاری۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کسی اعلیٰ حکومتی عہدیدار کے حکم یا اجازت کے بغیر مظاہرین پر فائرنگ کرنے کے واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے واضح حکم دیا تھا کہ فائرنگ کے ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین ایکشن لیا جائے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں پرامن افغانستان کی ضرورت پاکستان سے زیادہ کسی اور ملک کو نہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے پاکستان میں افغان سفیر عمر ذخیلوال نے ملاقات کی، جس میں پاک افغان تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کا مستقبل بقائے باہمی پر قائم ہے۔ قصور کے بعد ایک اور واقعہ، سرگودا میں 16 سالہ لڑکی زیادتی کے بعد قتل کر دی گئی۔ سرگودا کی تحصیل بھلوال کے علاقے تصور آباد میں کھیتوں سے 16 سالہ لڑکی کی لاش برآمد ہوئی۔ لڑکی کی شناخت ساجدہ کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کی لاش قریبی ہسپتال میں منتقل کر دی گئی ہے۔ واقعے کی رپورٹ درج کر لی گئی ہے، جبکہ تفتیش کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پاکستان انٹرفیتھ لیگ ساجد اسحاق کہتے ہیں کہ جب تک مجرمان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی ایسے واقعات کی روک تھام کرنا ناممکن ہے۔ پاکستان انٹرفیتھ لیگ کے چیئرمین ساجد اسحاق کا قصور واقعے پر انتہائی دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جب تک ملزمان کو عبرتناک سزائیں نہیں دی جائیں گی ایسے افسوسناک واقعات کی روک تھام مشکل ہے، جبکہ پنجاب حکومت انتہائی بے حس اور اس قسم کے جرائم میں برابر کی شریک ہے، جو کہ جان بوجھ کر انتہائی کمزور FIR کاٹ کر اول تو گرفتاری ہی نہیں کر پاتی، اور اگر کر بھی لیں تو ایسے ناسور کو باعزت طور پر بری کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد ملزموں کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تحریک انصاف نے قصور میں 8 سالہ بچی زینب کے قتل کے خلاف مذمتی قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع کرا دی۔ سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر خرم شیر زمان نے قصور میں 8 سالہ زینب کے قتل کے خلاف مذمتی قرارداد سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ معصوم زینب کے قتل پر پوری قوم افسردہ ہے، زینب کے قتل کی مذمت اور قاتل کو عبرتناک سزا دی جائے۔ قصور میں 2 روز قبل 8 سالہ بچی زینب کو اغوا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اسے قتل کر دیا گیا تھا اور بچی کی لاش کچرا کنڈی سے ملی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کا عندیہ دے دیا۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے مابین جاری کشیدہ صورتحال بہتری کی جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق وہ اپنے سخت حریف شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت کو تیار ہو گئے ہیں، اور کہا ہے کہ ہم مناسب وقت اور بہترین حالات کے انتظار میں ہیں اور معاملے کو مذاکرات کے لیے حل کرنے کے خواہاں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریائی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہا ہے کہ ہم شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے مناسب وقت کا انتظار ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں تصدیق بھی کی گئی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو جنوبی کوریائی صدر نے سراہتے ہوئے پیغام دیا ہے کہ وہ شکر گزار ہیں کہ سپر پاور ملک کے سربراہ کی جانب سے نرمی نظر آئی، جو نہ صرف جنوبی کوریا بلکہ پوری دنیا کے لیے امن کا عندیہ ہے، اور یہ خوشخبری امریکی صدر کے رویے کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ میانمار کے فوجی سربراہ نے مسلمانوں کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ میانمار فوج کے آرمی چیف نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اعترافی بیان میں انہوں نے کہا کہ راکھین کی اجتماعی قبر سے ملنے والی 10 لاشیں مسلمانوں کی تھیں، جنہیں بنگالی دہشت گرد قرار دے کر فوج نے کارروائی میں ابدی نیند سلا دیا۔ فوجی سربراہ نے بتایا کہ تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 4 فوجی اہلکاروں نے گزشتہ سال 2 ستمبر کو راکھین کے علاقے انڈین میں 10 مسلمانوں کو دہشت گردوں کے حملے کا انتقام لینے کی غرض سے قتل کیا تھا۔ قبر سے انسانی ڈھانچے برآمد ہونے پر فوج نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا، اور تفتیش کے بعد فوج نے اقرار کیا کہ مقامی بدھ مت کے پیروکار اور فوجی اہلکار مسلمانوں کی اجتماعی قتل کے ذمہ دار ہیں۔ امریکی اور افغان فورسز کی ناک کے نیچے داعش سرگرم۔ تفصیلات کے مطابق داعش نے طالب علموں، پروفیسروں، دکانداروں کے تعاون سے افغان فوج اور امریکی سیکیورٹی فورسز کے خلاف افغانستان میں گزشتہ 18 مہینوں میں 20 خون ریز حملے کیے۔
واشنگٹن میں ولسن سینٹر کے تجزیہ کار نے واضح کیا کہ افغانستان کے مشرقی حصے میں موجود وہ محض ایک گروہ نہیں بلکہ نرسری ہے جہاں سے افغانستان کے دارالحکومت پر انتہائی پرخطر حملے ہو سکتے ہیں اور اس بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا۔ افغانستان اور پاکستان میں مشرق وسطی کا داعش خراسان گروپ 2014 میں ابھر کر سامنے آیا، جس میں پاکستان، افغانستان اور وسطی ایشیا کے ناراض یا متنفر طالبان اور دیگر انتہا پسندوں نے داعش میں شمولیت اختیار کر لی۔ شدت پسند تنظیم داعش نے افغان دارالحکومت کابل میں پہلا دہشت گرد حملہ 2016 میں کیا تھا۔ پاکستانی امپائر علیم ڈار 5ویں ورلڈ کپ میں امپائرنگ کے خواہاں ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امپائر علیم ڈار کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل میچز سپروائز کرتے ہوئے 17 سال ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ مقابلوں میں فرائض سر انجام دینے کا اعزاز پانا میرے اور پاکستان دونوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ امپائرنگ کی ذمہ داریاں ہمیشہ انتہائی ایمانداری کے ساتھ نبھائی ہیں۔ 5ویں ورلڈ کپ میں بھی امپائرنگ کا اعزاز پانے کا خواہش مند ہوں۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.